अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुज़ नंबर 11 सूरह तौबा की कंटिन्यूएशन है। किन लोगों के बारे में बात हो रही थी कि जो अल्लाह के रास्ते में निकलने से उज़्र पेश करते हैं और वो बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूज़ेस करते हैं कि किसी भी रीज़न की वजह से वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए ना निकल सके। तो उसी के आगे है ये आयत, ये लोग तुम्हारे सामने उज़्र पेश करेंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे, यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बाद वापस जाएंगे मदीना, तो ये लोग कहेंगे कि जो भी वजह थी, जिस भी वजूहात की वजह से ये लोग जंग में शामिल ना हो पाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि आप कह दीजिए कि ये उज़्र पेश मत करो, हम कभी तुमको सच्चा ना समझेंगे। अल्लाह ताला हमको तुम्हारी ख़बर दे चुका है, यानी बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए अपने रसूल को पहले ही आगाह कर दिया और उनको ख़बर मिल चुकी है कि ये कितने सच्चे हैं अपने वादों में और कितने झूठे। और आइंदा भी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे, फिर ऐसे के पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और ज़ाहिर सबका जानने वाला है। यानी आगे भी तुम्हारा अमल वो सब कुछ अल्लाह की नज़रों में है और तुम्हें वापस लौट के तो अल्लाह की तरफ ही जाना है, जो ऑलरेडी सारी चीज़ें देख रहा है, जो कुछ तुम छुपाते हो और ज़ाहिर करते हो। फिर वो तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते थे। हाँ, वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कसम खा जाएंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे, ताकि तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो। तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो। वो लोग बिल्कुल गंदे हैं और उनका ठिकाना दोज़ख है, इन कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे। जब वो वापस आपके पास आके एक्सक्यूज़ करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि आप इनको नज़रअंदाज कर दीजिए, इनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो वापस आकर ये कसमें खा के बताना चाहेंगे कि नहीं, हम आपके साथ हैं और जो भी वजूहात रही हमारी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि आप नज़रअंदाज कीजिए, इग्नोर कीजिए। और उसके आगे क्या बताया कि उनका ठिकाना दोज़ख है, क्योंकि उनकी सच्चाई का अल्लाह ताला को बखूबी इल्म था। ये इसलिए कसमें खाएंगे कि तुम उनसे राज़ी हो जाओ। अगर तुम उनसे राज़ी हो भी जाओ तो अल्लाह ताला तो ऐसे फासिक लोगों से राज़ी नहीं होता। दुनिया में हम कितना भी कोई गलत काम करते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों के सामने अच्छे बने, लोगों को एक्सक्यूज़ दे के उनको मना लें, तो इस बात का ध्यान रखें कि हो सकता है लोग माफ़ कर दें, हो सकता है लोग नज़रअंदाज कर दें, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा अगर हमारा गुनाह इस तरह का है कि पहले अल्लाह से तौबा करना और इस्लाह करना ज़रूरी है। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे राज़ी हो भी जाते हैं, तब भी फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला फासिक लोगों से राज़ी नहीं होता। फासिक वो जो अपनी हुदूद को तोड़ते हैं, जो प्रायोरिटी अल्लाह को नहीं देते और अपनी ज़िंदगी को, अपनी दुनिया को ही प्रायोरिटी देते रहते हैं, उन्हीं कामों में लगे रहते हैं। फिर उसके आगे देखिए, अल आराबू अशद्दु कुफ्रम व निफाका, देहाती लोग कुफ्र और निफाक में बहुत ही सख्त हैं। जो देहाती लोग थे, अराबी थे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि शहरों के निस्बत जो देहात वाला एरिया होता है, क्योंकि शहर में भी बहुत सारे मुशरिक थे, कुरैश थे, तो उन लोगों का भी, उनमें भी मुनाफिकीन की सिफात पाई जाती थी, जो मुनाफिक यहूद में मौजूद थे। लेकिन यहूद के आसपास के एरियाज़ जो थे, वहाँ पर जो देहात का एरिया था, वहाँ के रहने वाले वो और ज़्यादा सख्त थे इस चीज़ में, यानी अपने ना मानने में या अपनी सख्त दिली में, जिन भी तरह से वो अल्लाह के अहकाम से बेखबर होना, उनका उसको फॉलो ना करना, वो और ज़्यादा सख्त थे इसमें। और उनको ऐसा होना ही चाहिए था कि उनको इनका अहकाम का इल्म ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, शहर वालों को या जो रसूलुल्लाह की रफ़ाकत जिनको हासिल थी, उनको फिर भी इल्म था, क्योंकि वो अल्लाह के नबी से सुनते रहते थे। पर इन लोगों का कोई सोर्स ही नहीं था सिवाय ये कि खुद अपना देहात का एरिया छोड़ के रसूलुल्लाह के पास आए, उनसे बात करें। इसीलिए इनका और ज़्यादा सख्त होना लाजमी था। और अल्लाह बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और इन देहातियों में से बाज़ ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं उसको जुर्माना समझते हैं। यहाँ से दो कैटेगरी बताई है इन आराबियों की ही। एक कैटेगरी थी जो अल्लाह की राह में जो भी खर्च करते हैं तो उन्हें जुर्माना समझते हैं, अपनी जान पे बोझ समझते हैं कि हम नहीं देना चाहते लेकिन मजबूरी है कि हमें देना पड़ रहा है। और तो मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त के मुंतज़िर रहते हैं, बस इंतज़ार में रहते हैं कि कब मुसलमानों का बुरा हो। बुरा वक्त उन्हीं पर पड़ने वाला है और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यानी खुद वो
برائی جو ہے ان کو پہنچنے والی ہے، کیونکہ جو دوسروں کے لیے برا چاہتا ہے الٹیمیٹلی اس کے ساتھ بھی برا ہو ہی جاتا ہے۔ دوسرا گروپ کون تھا کہ وہ اہل دیہات میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یعنی اور لوگ بھی ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرے۔ یہاں سے ایک بات بھی ثابت ہے کہ جب بھی کوئی صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے، یا جیسے آپ کسی کلیکشن پہ ہیں جس میں لوگ آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کی راہ سے جو صدقہ ہے لوگوں میں تقسیم کر سکیں، تو آپ دعا کریں ان کے حق میں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب بھی ان کے پاس لا کے دیا جاتا تھا صدقہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے دعا کرا کرتے تھے۔ یہ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یعنی صدقہ بھی اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ، یہ کوئی بھی نیکی جو آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب اس سے آپ کو حاصل ہوگا، اور اللہ آپ کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، دیکھیے سابقون الاولون جو سب سے پہلے ایمان لائے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ جیسے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ مہاجرین وہ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، ان کے صحابی تھے، اور انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی تھی، اور انصار وہ جنہوں نے ان کی ہیلپ کی تھی، انہوں نے ان کو اکوموڈیشن پرووائڈ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، یعنی جو بھی ان کے اتباع کرے گا۔ اور یہاں پہ دو رائے پائی جاتی ہیں کہ یا تو تابعین کے بارے میں بات ہے کہ تابعین کون ہوتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا، نہ ان تک ان کی پہنچ ہو پاتی ہے، لیکن وہ صحابہ تک ان کی پہنچ ہوتی ہے، صحابہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے اقوال جانتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یا تو تابعی کی بات ہو رہی ہے کہ جو تابعین لوگ ہیں وہ ان کے پیروکار ہیں، یا یہاں پر قیامت تک آنے والے تمام وہ مسلمان جو اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ تو ہم لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں جن کو یہ ٹائٹل ملا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی لیے کمپلیٹ زندگی ہماری ایسی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں پڑھنا بھی ضروری ہے کہ صحابہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور ان کی قربانیاں کیا تھیں، اور کیا ہم واقعی تھوڑی بہت قربانی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے، یہی فوز عظیم ہے۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینہ والوں میں ایسے منافق ہیں کہ انفاق پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنے نفاق پر اتنے زیادہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی ہلا ہی نہیں سکتا، ان کو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں۔ یہاں سے اس بات کا دھیان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کیا، رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں تھا، آپ نہیں جانتے ان کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نحنو نعلمہم، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب کا علم، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ اور اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے آگاہ کرتا تھا منافقین کے بارے میں، ان کے پلانز کے بارے میں۔ ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ اور ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے۔ کون ہے اپنے خطا کے اقراری؟ جنہوں نے سستی کی وجہ سے یا پھر ڈیلے کرنے کی وجہ سے جو جنگ میں نہ جا پائے، اور جنگ اتنے میں باقی کے مہاجرین اور باقی لوگ مسلمان تھے، وہ جنگ کے لیے نکل گئے اور یہ سوچتے رہ گئے کہ ہاں ابھی نکلیں گے، تھوڑا ٹائم بعد نکلیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ان کی لیزینس کی وجہ سے ہی ایسا ہوا، اور انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، یعنی ان کے پاس نیکیاں اور تھوڑی بہت سیئات دونوں جمع ہیں، کچھ بھلے اور کچھ برے کام۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے، کیونکہ غلطی کو ایڈمٹ کرنا، آپ اس کا مطلب مانتے ہیں کہ ہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب انسان اس بات کو نہیں مانے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے اور وہ اس کام کو کرتا رہے، تو پھر توبہ کس چیز کی، وہ توبہ کرے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ تو یہاں پر جو صدقہ
صدقہ ہے یہ فرض صدقہ بھی ہو سکتا ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان کو اس کے مال کو پاک کرنے کا کام کرتا ہے، انسان کے دل سے مال کی محبت کو نکالتا ہے، اس کے دلوں میں لوگوں کی محبت پیدا کرتا ہے کہ ہاں زیادہ ضرورت مند بھی ہیں، ہمیں سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یا پھر یہاں پہ عام نفل صدقے کی بات ہے کہ جو انسان تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں کنٹینیوس خرچ کرتا رہتا ہے۔ بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔ پھر اس بات کا ذکر ہوا کہ آپ صدقہ کرنے والوں کے لیے دعا کیجیے، چاہے جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، لیکن اگر کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے یا آپ جیسے کلیکٹ کر رہے ہیں، تو انسان کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہوتی ہے۔ آپ اپریشیٹ کیجئے، نیک عمل کرنے والوں کو جتنا آپ اپریشیٹ کریں گے، انہیں موٹیویٹ کریں گے، اتنا زیادہ وہ اور زیادہ نیکیاں کریں گے۔ جیسے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ کوئی اچھا کام کریں یا آپ کو دکھتا ہے کہ انہیں کسی کی خدمت کر کے اچھا لگا، چاہے اس میں تھوڑا بہت ان سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں، کیونکہ اس سے نیکی میں ان کے دل میں اس جذبے کا اضافہ ہوگا، تو اور زیادہ وہ نیکی پہ ابھریں گے، تو اس کا ثواب بھی یقیناً آپ کو ملے گا، پلس جو نیکی کی راہ ہموار کرتا ہے اس کے آگے جا کے کیا نتائج ملنے ہیں وہ ہمیں پتہ بھی نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرتا ہے انسان کی اور وہ اس کے صدقات کو قبول بھی فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو انسان کی توبہ قبول کرے اور اس پہ رحم کرے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، یعنی جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں کنٹینیوس اسے کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا کہ آپ کے عمل میں کتنی سچائی ہے اور کتنی گہرائی ہے آپ کے عمل میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے اویئر کرا دیں گے اپنے نبی کو کہ فلاں بندے جو ہیں ایمان میں سچے ہیں، جس بھی طرح سے ہے، اگر آپ نیکی کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے انسان کا موٹیو یہی رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ جو بھی تمام چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہیں، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کچھ صحابی تھے کہ انہوں نے بھی، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ڈیلے کرتے رہے وہ کہ ہاں ابھی تھوڑا سا ٹائم وہ اپنے کاموں میں یا کسی بھی چیز میں الجھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ جنگ تبوک کے موقع پہ نہیں جا پائے رسول اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ لوگ سچے تھے، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ایڈمٹ کیا اور توبہ بھی کی، تو ان کا فیصلہ، وہ 3 صحابی تھے، ان کا فیصلہ جو ہے وہ پینڈنگ میں تھا کہ اللہ چاہے تو ان کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی، یہاں پہ مسجد زرار کا ذکر ہے، دیکھیے مسجد زرارن، تو مسجد زرار کون سی ہے؟ وہ مسجد جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اس وقت جو بنائی تھی منافقین نے مسجد، تو ان کا مقصد یہی تھا کہ اس کے اندر ایسی پلاننگز کریں جس سے ہر طرح سے رسول اللہ کو نقصان ہو یا مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اور انہوں نے باہر سے پریٹینڈ کیا کہ انہوں نے ایک نیک کام کیا ہے، انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی ہے، اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کسی کے نیک کام کے پیچھے کیا موٹیو ہے، کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے رسول کو نہیں بتایا ہوتا تو ان کو بھی کبھی پتہ نہیں چلتا کہ اس مسجد کا مقصد کیا ہے، پر یہ آیات جو ہیں یہ کلیئر ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، اور جو سرگوشیاں انسان کرتا ہے اکیلے میں بیٹھ کے یا کوئی بھی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پلانز اگر غلط ہیں تو ان کو ایگزیکیوٹ ہونے بھی نہیں دے گا۔ ہم یہ نہ سوچے کہ کوئی نہیں ہے پوچھنے والا، اکیلے بھی ہوں ہم تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ پورا زور رکھتا ہے کہ ہمیں ہر طرح سے روک سکے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ پوری پول پٹی کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ دیکھو وہ وہاں پہ کفر کی باتیں کرتے ہیں، ایمانداروں میں، ایمان والوں میں فرقہ بازی ڈلواتے ہیں، تفریق کرواتے ہیں، اور اس شخص کے قیام کا سامان کرے جو اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، یعنی وہی اپنے آپس میں جو ان کے سردار تھے منافقین کے، انہی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ نہیں، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دعوت دی تھی کہ آپ آئیے، اور ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے تاکہ جو مسلمان دور نہیں جا
جا سکتے نماز کے لیے، ان کو کوئی کمزوری ہے، بیماری ہے، تو وہ یہاں پہ آس پاس میں ہی اسی مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اور آپ آ کے نماز ادا کیجیے تاکہ اس مسجد میں برکت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں آنے کا وعدہ کیا ان سے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی حقیقت کھول کے رکھ دی کہ یہ ایکچولی مسجد ایسی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیج کے اس مسجد کو ڈھا دیتے ہیں، یعنی وہ مسجد انہوں نے تڑوا دی۔ جس مسجد کا یا جس بھی نیکی کا کام برائی پر ہو، اس کی بنیاد ہی غلط ہو، تو وہ چیزیں ان کو زیادہ آگے چلنے دینا بھی نہیں چاہیے، ان کو پہلے ہی سٹیج میں ختم کر دینا چاہیے جو بعد میں فساد کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا لا تقم فیہ ابدا، کہ تم اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہونا، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، یعنی جیسے مسجد نبوی ہے یا مسجد قباء ہے جو پہلے دن سے ہی صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اور اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، یعنی بہت اچھے سے اپنی صفائی ستھرائی کا، اپنی پاکی کا اور اچھے سے کلیئر ہونے کا، اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ وہ باوضو رہیں اور کوئی نجاست ان کے کپڑوں پہ نہ ہو، ان کی باڈی پہ نہ ہو، ہر طرح سے وہ دھیان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پوائنٹ بھی ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، ضروری ہے انسان انٹرنلی بھی پاک ہو اور ایکسٹرنلی بھی پاک ہو۔ جس جگہ آپ عبادت کر رہے ہیں، جو آپ کی جان نماز ہے، جو آپ کے دوپٹے ہیں، ان کو بھی آپ اچھے سے پاک صاف رکھیں، کوشش کریں کہ نماز کے ٹائم پہ اپنے جان نماز پہ عطر لگائیں، اس پورے ماحول کو معطر کریں تاکہ آپ کا خلوص اور بڑھے اور آپ نماز پڑھتے ٹائم اور زیادہ اللہ کا قرب محسوس کریں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اللہ سے قریب کرے، وہ تمام میجرز آپ اپنا سکتے ہیں، اور ضروری ہے اپنانا، کیونکہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں کسی پارٹی وغیرہ میں، ہم اچھے سے پریپیئر ہو کے ریڈی ہو کر جاتے ہیں، لیکن اب اللہ سے ملنے کی باری ہوتی ہے تو ہم ایسے ہی اپنے میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہے رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ سے ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں، یعنی ان کا کیا مطلب ہے کہ یا تو ان کو موت آ جائے، تبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے دل سے یہ نفاق کی بیماری نکلے گی، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ اس آیت کو بھی آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، آیت نمبر 111، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیل دی ہے کہ میں تم کو جنت دوں گا، اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو؟ اپنی جان، جتنے بھی آپ کو اپنی جان پسند ہے آپ کی، اور آپ کے مال، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال خرچ کرو، بنا سوچے سمجھے کہ کیا ہوگا، کیسے ملے گا، یا اگر ہم مر گئے تو کیا ہوگا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا۔ اور سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جنت تو بیش قیمتی ہے، اس کو آپ کسی قیمت سے خرید ہی نہیں سکتے۔ اس سے بڑی کیا چیز ہوگی کہ انسان اپنی جان ہی لگا دے، اور آپ یقین کریں کہ ہماری جان بھی اتنا ڈیزرونگ نہیں ہے یا اتنا ویلیوبل نہیں ہے جتنی جنت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن کا ارادہ، مومن کا جذبہ، مومن کا عقیدہ، اس کا تقوی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، کیونکہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، بہت مشکل ہے فالو کرنا، لیکن جو بندے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ابھار رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی سب سے ویلیوبل چیز دوں گا جو کہ جنت ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے، چاہے اللہ کی راہ میں ہماری کتنی بھی جان تھکتی ہے یا ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اور یہ بھی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے نکال لے، چاہے بیڈ پہ نکالے، چاہے میدان جنگ میں نکالے، یا پھر ہمارے مال اللہ تعالیٰ چاہے تو کبھی بھی ہمارے مال کی، ہماری آمدنی کا ذریعہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے، موقع بھی دیتا ہے کہ ہم خرچ کر سکیں، اور ساتھ میں ہمیں ریوارڈز بھی دے رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ریوارڈ نہ دے تب بھی اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ ظلم کر رہا ہوگا، پھر بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے۔ یعنی تمام آسمانی کتابوں میں اس بات کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راہ میں کوششیں کرتا ہے، جہاد کرتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے، تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ دے گا، اور یہ اللہ نے وعدہ اپنی تمام کتابوں میں کیا ہوا ہے۔ تو تم لوگ اپنی اس
تجارت پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ. یعنی ہمیں خوش ہونا چاہیے اس چیز کے لیے کہ ہاں اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر کا ریوارڈ دیا ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے. پھر سے فوز عظیم کے بارے میں آیا ہے. آپ اس چیز کو دیکھیے، جب بھی جنت کا ذکر ہے یا اللہ کی رضا کا ذکر ہے اس کے آگے آپ کو فوز عظیم دکھے گا، فوز العظیم. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ کامیابی وہ نہیں ہے جو انسان سمجھتا ہے کامیابی جنت میں جانا ہی ہے، اور یہ اللہ کی زبانی ہے. نہ آپ نہ میں، ہم لوگ نہیں اپنے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا چیز کامیابی ہے. پھر یہ آیت دیکھیے آگے کی، وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ان لوگوں کی صفات دیکھیے، بہت توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، تعریف کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے ہیں، بری باتوں سے باز رکھنے والے ہیں، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں. ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے. پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ان کو تب تک وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ چاہے آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے جو کہ مشرک ہی مرے، ان کی ڈیتھ ہی شرک کی حالت میں ہوئی ہے. جیسے ابو طالب تھے، کیونکہ ان کا دین کیا تھا، وہ اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی کو روکا کہ آپ ان کے لیے استغفار نہ کیجئے اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، جو بھی مشرک ہے وہ دوزخی ہیں، اس لیے آپ ان کے لیے ان کے جانے کے بعد دعا نہیں کریں گے. ہاں اگر کوئی زندگی میں آپ کے رشتہ دار یا آپ کے دوست کوئی بھی ایسے ہیں جو مشرک ہیں یا نان مسلمز ہیں، کیسے بھی آپ ان کی ہدایت کے لیے خوب دعا کیجیے جب وہ زندہ ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا دل کھول دے، آپ کا بھی کنٹریبیوشن رہے. پلس اگر آپ ان کے واقعی خیر خواہ ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں. ایک بار وہ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دے کے سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگا کرتے تھے، وہ صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے ان سے کیا تھا. کیونکہ وہ جب گھر چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ سے آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا اور میرا رب بہت رحم کرنے والا ہے. کیونکہ وہ تو پیغمبر تھے پر ان کے باپ تو ہے وہ مشرک تھے، وہ نہیں مانتے تھے ان کی بات. پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات ان پر ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بے تعلق ہو گئے. جب پتہ چل گیا کہ نہیں وہ اللہ کے دشمن ہی ہیں، پھر انہوں نے اپنا تعلق اپنے باپ سے توڑ دیا. واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے. وہ جو دعا کرنا تھا ان کا مقصد یہ تھا، ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت نرم دل تھے. تو انسان نرم دل ہوتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ سب اس کی بات سمجھیں یا سب گمراہی سے بچ جائیں، سب کے سب جنت میں جائیں، کوئی جہنم میں نہ جائے، کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے، جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلاتے جن سے وہ بچیں. یعنی اگر اللہ نے آپ کو اور مجھے روشنی دے دی، ہدایت دے دی، تو کلیئر کر کے وہ نشانیاں دکھائے گا، وہ ان چیزوں کو آپ کے سامنے لائے گا کہ آپ کو ان سے بچنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے. تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار. جب بھی آپ کا دل بھاری ہو رہا ہو یا آپ ٹینسڈ ہو رہے ہوں یا آپ کو لگتا ہو کہ کوئی نہیں ہے مجھے سمجھنے والا، آپ ان آیات کو یاد کر لیجئے گا. بار بار یہ آیات ریپیٹ ہیں، بار بار کنٹینیوسلی، تاکہ آپ کے اور میرے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ ہر چیز اللہ کی ہے. جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں، جو چیز آپ اون کرتے ہیں، جس چیز کو آپ ڈس لائک کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی ہے. چاہے آپ مانیں نہ مانیں، سب چیز اللہ تعالیٰ اون کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کا کوئی فرینڈ ہے ہی نہیں جو آپ کی ہیلپ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا. وہ تزلزل یعنی وہ ایمان کا شیک ہونا، وہ ایکچولی ان کا اللہ پہ ایمان شیک ہونا نہیں تھا، وہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے تھا کہ جیسے شیئرنگ کرنی پڑے گی یا مال دینا پڑے گا یا پھر کوئی بھی ایسی چیز تھی، تو اس میں ان کے اندر تزلزل ہونا، وہاں اس بات کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے. تو انہوں نے بعد میں پھر اس چیز کو دور کر کے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خوب مدد کی. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ سب پر، جو نیڈی ہیں اور جو لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ان سب پہ اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم ہے.
اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا. یہاں پر ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دیکھیے جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ جو تھے صحابہ تھے، 3 صحابہ، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ. یہ جو تینوں تھے نہایت مخلص مسلمان تھے، اور اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے تھے ان سب میں وہ شامل تھے. یہ جو غزوہ تبوک جس کے بارے میں آیات آ رہی ہیں، اس میں کیا ہوا، ان کو تھوڑی سی انہوں نے ڈیلے کر دیا، تھوڑی سی ڈھیل دکھا دی. بعد میں جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اب اللہ کے رسول کے پاس جا کے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیں، نہ کہ ایکسکیوز کریں. منافقین جو تھے وہ رسول اللہ کے پاس جاتے، جھوٹے بہانے پیش کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اپنی سچائی پیش کی، کیونکہ اللہ دلوں کا حال تو جانتا ہی تھا. تو ان کے ایمان کی نشانی تھی کہ ہاں مسلمانوں میں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی دنیاوی وجہ سے اپنے ایمان میں تھوڑی کمی پاتے ہیں یا تھوڑا ڈھیل دے دیتے ہیں اللہ کے احکامات کو ماننے میں، لیکن وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. تو انہوں نے اپنا معاملہ رسول اللہ کے سامنے پیش کیا، اور رسول اللہ نے اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے بارے میں فیصلہ کرے گا. جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی کہ اللہ چاہے تو انہیں سزا دے یا چاہے تو انہیں معاف کر دے. تو ایسا رہا کہ 40 دنوں تک کسی نے ان سے بات نہیں کی، سب نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. یہاں تک کہ ان کی وائفز، ان کو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ 10 دنوں تک، جب 40 دن ہو گئے تھے تو مزید 10 دن بتایا کہ اب وہ بالکل اپنی وائفز کے ساتھ بھی نہیں رہیں گے، ان سے بھی الگ ہو جائیں گے. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خود اپنے بارے میں حدیث میں منشن ہے کہ جو صحابی ہیں وہ خود اپنی کیفیات بیان کرتے ہیں کہ کس طرح دنیا ان پہ اتنی تنگ ہو گئی کہ سب لوگ تھے لیکن پھر بھی ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. آفٹر 50 days ان کی توبہ قبول ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر سچائی تھی، انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے. پھر ان کے حال پر اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں. آئندہ بھی توبہ کر سکے. کون توبہ کرتا ہے؟ جو پھر سے مسٹیک کر دے، ہے نا. ورنہ کوئی نیک کام کرنے والا کہاں توبہ کرتا ہے. مطلب کرنی چاہیے. اگر ہم نے کوئی خطا نہیں کری تب بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے. دن میں 70 بار استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرا کرتے تھے، جو کہ گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے. تو اپنی چھوٹی موٹی جو لغزشیں ہم سے ہو جاتی ہیں، جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں کنٹینیوس استغفار کرنی ہی چاہیے. اور کہاں ہم رسول اللہ کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. ہم لوگ تو نہایت ہی گناہ گار ہیں، اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ بھی بتایا دیکھیے کہ آئندہ بھی وہ توبہ کر سکے. اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ تواب اور رحیم. تواب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت توبہ قبول کرنے والا، جو بار بار آپ کی توبہ قبول کرتا رہے. اس سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کو بار بار اپنے پاس بلائے، اپنے سمجھ لیں آپ کے گناہ کرنے کے بعد، غلطی کے بعد بار بار آپ کو گلے سے لگاتا رہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم مت کرنا. تو اس چیز سے سمجھ لیں کہ جو رب اتنا مہربان ہے اس کو ہم ہر بار ناراض کیوں کریں. انجانے میں خطا ہوتی ہے ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو ہم جانتے بوجھتے کرتے ہوں. آگے کی آیات دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے ہم سے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، کیونکہ جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں ہم بھی اسی کا رنگ اپنا لیتے ہیں. مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں. یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، جو تھکان پہنچی، جو بھوک لگی، اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو، دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نام لکھا گیا. یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا. یعنی اللہ کی راہ میں جب وہ نکلے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو بچانے کی فکر کرتے رہیں گے اور رسول اللہ کی جان کی حفاظت نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ یہاں پر ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ بندے اللہ کی راہ میں جو نکلے ہیں وہ پیاسے بھی ہیں، وہ بہت تھکے ہوئے ہیں، ان کو بھوک بھی لگی ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ
جو کچھ سوار ہیں یا کچھ ایسے علاقوں سے ان کا گزرنا تھا کہ ان کے قدموں کی چاپیں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمنوں کے دلوں پر لرزہ ہو رہا تھا، تو ان کے غصے میں اور اضافہ ہو رہا تھا، یعنی جو دشمن تھے وہ اور غصہ ہو رہے تھے، اور دشمنوں کی جو انہوں نے خبر لی جنگ کے ٹائم میں، جو بھی ان کو مزہ چکھایا، ان کو ہار پہنچائی، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نیک کام لکھا ہے، ہر چیز پہ ان کی نیکی لکھی گئی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں آپ تکلیف برداشت کریں گے یا اللہ کی راہ میں جو اسٹیپ لیں گے، ہر اسٹیپ پر آپ کو نیکی ضرور لکھی جائے گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا، جو کچھ چھوٹا بڑا کچھ بھی چیز جو کچھ خرچ کیا، اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کے اچھے سے اچھے بدلے دے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو گن کے رکھ رہا ہے، ہر چیز کا آپ کو بدلہ ملے گا۔ مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے۔ جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو جہاد ہے وہ فرض کفایہ کا کام کرتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے، اگر سچویشن ایسی نہیں ہے سب لوگ پوری کی پوری قوم نکل کے کھڑی ہو جائے، پیچھے کوئی دفاع کرنے والا نہ ہو، جو گھر ہیں ان کا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جو لیڈیز اور چھوٹے بچے ہیں جو جنگ پہ نہیں جا رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے کوئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسا کہتا ہے کہ پوری جماعت نہیں نکلے، تھوڑے سے لوگ تو ضرور نکلیں۔ ایسا نہ ہو کہ سب کے سب بھی پیچھے بیٹھ جائیں اور جہاد سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور یہ بولے کہ نہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اس وقت نیڈ فل تھا، ضرورت تھی۔ تو یہ ہے کہ چھوٹی جماعت ہی کیوں نہیں جاتی، جیسے کہ آپ اور آیات میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کیوں نہ ہوئے جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خالص کریں، یعنی دین سیکھیں، سکھائیں، لوگوں کو پڑھائیں۔ سب کے سب تو نہیں کر سکتے ایسا، لیکن کچھ لوگ ہونے چاہیے جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں۔ جیسے کہ بارڈرز پہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی آرمی اور فورسز ہوتی ہیں، سب کے سب تو نہیں ہیں وہاں پہ جا کے کام کرنے والے، لیکن ان لوگوں کی پریزنس کی وجہ سے ہم لوگ سیفٹی فیل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک جماعت ہونی چاہیے جو اللہ کی راہ میں کھڑی ہو، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ بھی حاصل کریں، تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب ان کے پاس واپس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ یعنی کچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، یعنی وہ ان کی حفاظت کریں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو جو کچھ دین کی نالج، جو کچھ بھی رسول اللہ نے ان کو بتایا ہے یا وہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، وہ ان سے شیئر کریں نالج۔ اس لیے دونوں کا اکٹھا ہونا، دونوں کی کوآپریشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، یعنی ہمیں اسٹرانگلی ان کا سامنا کرنا ہے، اور یہ یقین رکھو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا، یعنی ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر ان کا ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت کفر پہ ہی مر گئے۔ یعنی جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وہ ان آیات سے اور زیادہ بھٹک جاتے ہیں اور ان کی بیماری اور بڑھتی جاتی ہے۔ کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں؟ یعنی ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ آفت سے یا تو آسمانی آفات مراد ہیں جیسے قحط سالی وغیرہ ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی جسمانی بیماری یا کوئی تکلیف یا کسی بھی جنگ کی فارم میں ان کو آزمائش کا سامنا کرتے رہنا پڑتا ہے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی شرارتوں کے بارے میں، ان کی سازشوں کے بارے میں، یا ان کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا ہو کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ منافقین جو ڈرے رہتے تھے کہ کبھی ہماری پول نہ کھل جائے، اب اگلی صورت میں ہمارے بارے میں کوئی بات نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، یعنی سمجھ نہ رکھنا بہت بڑا سبب بنتا ہے گمراہی کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں، نہ ہم خود گمراہ ہوں نہ ہم کسی اور کو گمراہ کریں۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، یعنی تمہاری ہی طرح ایک انسان ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے۔ یعنی جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی بہت زیادہ اس چیز کا افسوس ہوتا ہے، ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہاری تکلیف سے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں کہ تمہیں کہیں سے بھی فائدہ پہنچ جائے۔
کسی بھی طرح تم کو کوئی فائدہ ہو جائے. ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. اگر کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہوتا ہے یا کسی سچویشن میں آپ سٹک ہو جاتے ہیں تو اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے یونس علیہ السلام پیغمبر ہیں اللہ کے، تو ان کا واقعہ اس میں موجود ہے. اور ایسے ہی پیغمبر کے جتنے بھی ہیں پیغمبر، ان کے واقعات تھوڑے تھوڑے کر کے قرآن میں ہر جگہ تقسیم ہی ہیں. تو ان کی سٹوری ہمیں ایک طرح سے پتہ ہونی چاہیے کہ ان کی لائف کے مین ایونٹس کیا ہیں جس سے ہمیں لیسن ملے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا پروفٹس کے بارے میں. قصص الانبیاء نام کی بک ہے، ابن کثیر کی لکھی ہوئی ہے، اس میں سارے ریفرنسز آپ کو ملیں گے. وہ اوتھینٹک بک ہے، اس کو جا کے بھی ایک بار گو تھرو کریں. ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے نبی کی لائف جو کہ سیرت سے، اور باقی اپنے پیغمبروں کی ان کی لائف کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے. یہ الف لام را، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں. کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک ایسے شخص کے پاس وحی بھیجی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے، اور جو ایمان لے آئے ہیں ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے رب کے پاس ان کا پورا اجر اور مرتبہ ان کو ملے گا. کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے. یعنی ان کو لگتا تھا کہ یہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ جادوگر ہیں. کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے، اور ایمان والے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انسان ایسا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اس سے اور اضافہ کر دیا. بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے جو 6 دن میں زمین آسمان بنا دیے، تو اللہ کا فیصلہ، اللہ کی مرضی، اللہ کی شان. اللہ تعالیٰ اگر کن کہہ دے تو ساری دنیا بن جاتی، پر 6 دن میں کیوں بنایا، اس پہ بھی بہت سوال اٹھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس کو بنائے. پھر یہ بتایا اللہ تعالیٰ اس کے بعد عرش پر قائم ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں. یعنی اس خوش فہمی میں ہم نہ رہیں کہ ہماری سفارش ہو جائے گی، فلاں نیک بندے یا رسول اللہ ہماری سفارش کر دیں گے. جب تک اللہ نہیں چاہیں گے کوئی بھی آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، خواہ اس میں رسول ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس میں کوئی بھی آپ کا چاہنے والا کیوں نہ ہو. ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو. تو یہاں کیا بتایا کہ ایکچولی پورا دھیان سفارش پہ نہ رکھ کے اپنے اللہ کی عبادت پہ رکھیں کہ اسی کو ڈائریکٹ راضی کر لیں. کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ایمان اور عمل صالحہ، نیک کام کیے کس کے ساتھ؟ دیکھیے بالقسط، انصاف کے ساتھ نیک کام کیے. یہ نہ ہو کہ نیک کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن کسی اور کا نقصان ہو رہا ہے، کسی اور کی نیکیوں کو ہم روک کے خود اپنے نام عمل کو بھرے جا رہے ہیں. تو انصاف کے ساتھ آپ کو کرنا ہے، سب کو موقع دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو. یہ جو چاند کی منزلیں بتائی گئی ہیں، کیا چیز ہے یہ؟ آپ دیکھیں گے کہ چاند دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد 14 تاریخ آتی ہے، اس کے بعد وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ 28 ڈیز میں سائیکل پوری ہوتی ہے. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے اپنے دن کا اندازہ لگا سکے کہ نیکسٹ ڈے سٹارٹ ہو گیا ہے. پلس اس کے علاوہ جتنے بھی بہت ساری کاؤنٹنگز ہیں جو شریعت کے حساب سے بھی ہمیں کرنی ہوتی ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لونر کیلنڈر کو ہی پریفر کیا گیا ہے.
برسوں کی گنتی اور حساب آپ معلوم کر لیں، چاہے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے یا عدت کا معاملہ ہے یا رمضان کے روزے رکھنے ہیں، عید منانی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو چاند کے ذریعے کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ چاند بس خوبصورتی کے لیے، لائٹ دینے کے لیے ہے۔ ہر چیز کا جو بھی کائنات میں موجود ہے آپ دیکھیں گے سب کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، ہمیں ہی نہیں پتہ، نہ ہم غور و فکر کرتے، ورنہ سب چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی موٹیو کی وجہ سے اللہ نے بنائی ہے۔ وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے، جو عقل رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، جو علم والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے اللہ کی نشانیاں حاصل کرتے ہیں اور ان پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے ایک کے بعد ایک آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ تو تقوی اگر آپ کو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نشانیاں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے اور قریب کرتی ہیں۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ پھر یہاں پہ کیا بتایا کہ جو آپ نے کمائی کی بما کانوا یکسبون، اس کی وجہ سے ہی آپ کو یہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے آپ کو جہنم میں بھیج رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ کیا ہے ہمارا مقصد؟ ہماری زندگی کا مقصد جنت میں جانا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم۔ جنت والوں کا سلام بھی یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں سکھایا ہے، اور ان کی آخر بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ مطلب وہاں جا کے جنت میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، فضول کی بات، گناہ کی بات۔ وہاں جا کے صرف سلامتی ہی کی باتیں ہوں گی، اللہ کی بڑائی ہی بیان کی جا رہی ہوگی، اللہ کی تعریف ہوگی۔ اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا، جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، یعنی جیسے آپ لوگوں اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہے ہیں بار بار کہ اگر آپ سچے ہو تو عذاب لاؤ، اگر اللہ تعالیٰ واقعی آپ کا نقصان جلدی کر دیتا جس طرح آپ فائدہ جلدی چاہتے ہیں، تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یعنی اگر آپ کو ڈھیل ملی ہوئی ہے تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سرکشی میں بھٹکنے کے لیے ہی چھوڑ دیا۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ انسان کے ناشکرے ہونے کی سب سے زیادہ کلیئر آیت ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے خوب اللہ کو پکارا جاتا ہے، خوب دعائیں کی جاتی ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ جیسے ہی تکلیف ختم ہوتی ہے ہم ایسے بھول جاتے ہیں اللہ کو، سیلیبریٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں، لوگوں میں تذکرے کرنے میں لگ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہی بھول جاتے ہیں، ہماری نمازیں بھی ساری غائب ہو جاتی ہیں، ایسے جیسے کبھی ہم نے اللہ کو پکارا ہی نہ ہو۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا، یعنی ایسے لوگوں کے بعد جو کہ مجرم تھے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری مسلمان قوم اٹھا دی اور ان کو ہی جانشین بنا دیا۔ اور یہاں پہ مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے پچھلی قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے بعد اب مکہ میں وہ لوگ آباد ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کس طرح تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو، کون ہے جو اب نیک کام کر رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک تبادلہ ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں نا، ہمارے پیرنٹس تھے پہلے، اس کے بعد اب ہم ہیں، پھر کل ہم نہیں ہوں گے، ہماری اولادیں ہوں گی، تو ایسے ہی لوگ تو بدلتے جائیں گے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بس یہ دیکھ رہا ہے کہ اس لمیٹڈ ٹائم سپین میں ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا۔
جتنی بھی لائف آپ کے پاس ہیں اس میں آپ سورسز ڈھونڈیے، آپ کوشش کیجئے کہ اللہ کو راضی کر سکے، کس طرح کر سکے. اگر آپ کوشش کریں گے، اپنا دماغ لگائیں گے تو آپ کو توفیق ملے گی بھی. اگر آپ سوچیں گے بھی نہیں اور آپ یہ چاہیں گے کہ آپ سے نیکیاں ہوتی رہیں تو یہ تو بالکل ایسا ہے نا جیسے آپ کھانا پکائیں بھی نہ اور آپ کھانا کھانا چاہیں. اسی لیے کم سے کم اللہ سے نیکی کی توفیق مانگے اور دیکھیں کہ کس طرح آپ اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں. جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ چینجز ہی کر دیجئے، کچھ کمی بیشی کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی چینجز کر سکوں. رسول اللہ اپنے حساب سے چینجز نہیں کر سکتے. جو ایک بار اللہ نے کتاب اتار دی وہ اللہ کی طرف سے آ چکی ہے. ان لوگوں کو نہیں ماننا تھا، بس ایک طرح کا بہانہ تھا کہ ہمارے لیے کوئی دوسری کتاب لے آئیے. بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا. اللہ اکبر. یہ آیت ڈرا دینے والی ہے کہ آپ یہ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو نہ ہمارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اویئر کرتا، نہ ہی دنیا میں قرآن آتا. کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تمہارے پاس رہ چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کے اوپر نبوت نہیں آئی، رسالت کا ان کو ذمہ داری نہیں ملی، تب تک وہ ان کے درمیان ہی تھے. وہ ان کی زندگی دیکھ چکے ہیں. اس سے پہلے ان کے پاس کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کری. تو تم ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو یہ سب چیز دیکھ چکے ہو، لیکن اب یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے قرآن اتارا اور اس نے گائیڈ کیا انسانیت کو کہ کس طرح سے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے. یقیناً ایسے مجرموں کو کبھی فلاح نہیں ہوگی. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. اس میں تمام پتھر کے بت آ جائیں گے، سورج چاند ستارے بھی، یا جو بھی جن بھی بزرگوار کو یا جن بھی اولیاء کو ہم مانتے ہیں ان سے دعائیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہماری سفارش کر دیں گے، خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کلیئر بتا رہا ہے کہ کوئی بھی آپ کو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، چاہے آپ کتنا بھی سوچیں کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. یعنی کوئی ایسی بات ہے جو اللہ کو تو پتہ نہیں اور صرف تم کو ہی پتہ ہے. وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے. کتنا بھی ہم شرک کریں یا کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. چاہے آپ اس کو، جیسے آپ دیکھیں گے نا کہ کوئی نیک شخص ہوگا، اس کو آپ کتنا ہی برا بلا کہہ لیں، کوئی فائدہ ہی نہیں، نہ اسے کوئی نقصان ہے، کیونکہ آپ کے کہنے سے اسے کچھ نہیں بگڑ سکتا. وہ جیسا ہے، اس کا عمل جیسا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے. اور اس کے ساتھ جن لوگوں سے ان کو فائدہ پہنچا وہ سب بھی اس کو جانتے ہیں. تو برا کہنے والے تو کہتے رہتے ہیں، ایسے ہی شرک کرنے والے کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ان تمام صفات سے پاک ہے جس میں لوگ اللہ تعالیٰ کو شریک کرتے ہیں. اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا. اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ٹھہر چکی ہے، یعنی آزمائش ہونا یہ پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا اور سب کا ایک ٹائم ہونا، یہ سب چیزیں ریٹن ہیں آلریڈی. تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا، قیامت آ چکی ہوتی یا انہیں عذاب مل چکا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم پیریڈ یا ایک مہلت نہیں دی ہوتی انسان کو کہ اسی ٹائم میں چاہے تو گناہ کریے یا چاہے تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیجیے. سب کے پاس ان کا لمیٹڈ ٹائم ہے. یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی. یعنی اس سے کیا مطلب ہے کہ کوئی اور بڑا معجزہ ان کے پاس کیوں نہیں آتا، جیسے کہ پچھلی قوموں کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا.
تو ایسے ہی ان کو بڑے بڑے معجزے دیکھنے تھے. آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اگلا کیا فیصلہ کرتا ہے. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بولیں کہ ہمیں معجزہ چاہیے، اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر کر دیجئے. جو اللہ کا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسی طرح سے وہ معجزہ صادر کر دے گا. اور یہ ہم سب کو پتا ہے کہ اگر معجزات آنے کے باوجود بھی انسان ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کو جھٹلا دیتے ہیں، تو ان کے اوپر بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اللہ تعالیٰ جو آپ خود اللہ کے اگینسٹ پلان کر رہے ہیں مسلمانوں کے، اللہ تعالیٰ آلریڈی یہ جانتا ہے اور وہ آپ سے زیادہ بیٹر پلانر ہے. بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں. وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں. ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے، ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی جاتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گرے، یعنی چاروں طرف سے جو پورا انوائرمنٹ بنایا جا رہا ہے کہ آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوائیں چل رہی ہیں اور بہت تیز چلنے لگی ہوائیں. اب آپ کو لگے گا کہ آپ نہیں بچ سکتے، طوفان نے آپ کو پکڑ لیا. اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں. چاہے کوئی بھی مشرک ہو، وہ سب کے سب مل کے صرف اللہ کو ہی پکارنے لگتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے ان کے بت یا کوئی بھی اس ٹائم آ کے ان کی مدد نہیں کر سکتا. اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے. یہ ان کی دعائیں ہوتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بچا لیں گے اس وقت تو ہم آپ کے شکر گزار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کوئی نہیں بچا سکتا اس ٹائم. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. انسان کا رویہ، انسان کی حرکتیں، یہاں پہ ساری چیزیں کلیئر بتا دی گئی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو بچا لیتا ہے، اسے نجات دے دیتا ہے، تو وہ پھر سے سرکشی پر اپنا سر اٹھانے لگتا ہے. اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے. دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس ہی تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے. یعنی جتنی سرکشی کرنی ہے کر لو، تمہیں واپس اللہ کے پاس ہی آنا ہے. پھر ایک دم کلیئر ہو کے آپ کے سامنے ہو جائے گا کہ دیکھو آپ نے اس دن یہ کیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو نوازے جا رہا تھا، اس کے باوجود آپ کا عمل کیا تھا. پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی. یہاں پر ایک فصل کے بارے میں، کھیتی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی اسی کھیتی کی طرح ہے، جس کو ہم اپنے لمیٹڈ ٹائم میں اور جتنی بھی ہم کوششیں کرتے ہیں، کبھی بارش آنا یا کبھی کسی بھی طرح سیڈز ڈالنا اس کے اوپر، اس کے نشو و نما کے لیے جو بھی ہم میجرز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تیاری کرتے ہیں کہ اب ہم اس سے فصل کاٹیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر آ پڑتا ہے. وہ بالکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں، وہاں پہ کوئی کھیت تھا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات اسی طرح ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے تاکہ ہم سمجھیں. تو زندگی میں اسپیشلی لاسٹ کے ٹائم میں ہمارے کوئی ایسے عمل جو ہماری ساری نیکیوں کو کھا جائیں، اسپیشلی جیسے بتایا جاتا ہے شرک، ان چیزوں سے اس لیے بچ کے رہنا چاہیے کہ ہمیں لگ رہا ہو کہ ہمارے پاس بہت کچھ جمع ہو گیا ہے، ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. کوئی عمل ہمارا ایسا ہو کہ وہ ہمیں جہنم تک پہنچا دے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. اسی لیے ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے رہیں اور کبھی اپنی نیکیوں کا ضامن نہ رکھیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا. اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے. جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور اس سے زیادہ بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت. یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں داخل فرمائے. اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت کی پرت لپیٹ دیے گئے ہوں. بالکل ایسا ہوگا جیسے ان کے چہرے ایک دم کالے سیاہ ہوں گے،
ٹینشن کی وجہ سے، فکر کی وجہ سے، اپنے حال کے بارے میں سوچ کے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے. یعنی وہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم نے شرک کیا، تمہاری وجہ سے ہم نے ایسا کیا. اور جو لیڈرز ہیں جن کے ساتھ شرک کیا گیا ہوگا، جن کو پکارا گیا ہوگا، وہ یہ بولیں گے کہ ہم نے تم سے نہیں کہا تھا، یا کسی بھی طرح سے جیسے بھی ہوگا ان کا تعلق وہاں ختم ہو جائے گا، وہ آپس میں لڑنے لگیں گے. اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے نا، پیغمبر بھی ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، یا پھر ایسے بزرگ ہیں جن کو لوگ بہت بڑی ہستی بنا دیتے ہیں اور ایک طرح سے بالکل ان کی عبادت چل رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر انہی کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان انسانوں کے بارے میں خصوصی طور پر، کہ جب ان سے پوچھا جائے گا، ان کے سامنے یہ باتیں لائی جائیں گی کہ دیکھو تمہاری بندگی اس طرح کیا کرتے تھے، یہ لوگ تمہیں ایسا درجہ دیا کرتے تھے جیسے اللہ کو دینا چاہیے. تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے پیچھے یہ لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں. یعنی کوئی مردہ کچھ نہیں سنتا، نہ دیکھتا ہے، نہ وہ آپ کی دعائیں پوری کر سکتا ہے. اللہ کو ہی خبر ہے کہ آپ اپنا ایمان کس طرح برباد کر رہے ہیں. وہ آپ سے ایک دم لا تعلقی ظاہر کر دیں گے قیامت کے دن، اور یہ آیت اس کی گواہ ہے. اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف سے جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے. جو کچھ جھوٹ انہوں نے باندھا ہوا ہوگا وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے. آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ یہ اللہ ہے. تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے، کیونکہ مشرکین مانتے تھے یہ سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، پھر بھی وہ دوسرے بتوں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایگری کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو پھر تم کیوں کسی اور کی عبادت کرنے لگتے ہو؟ سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے. پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے؟ یعنی اللہ کے سوا تمام راہیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ہی ہیں، آپ کو گمراہی کریں گی، پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے ان کے فسق کی وجہ سے. آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ آپ کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے. یہ تمام سوال جواب اسی لیے ہو رہے ہیں تاکہ انسان غور و فکر کرے کہ اگر یہ کام کوئی کر سکتا ہے تو بتاؤ، اس کو سامنے لاؤ. نہیں کر سکتا تو پھر اس کا آنسر بھی مل گیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا یہ کام. آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجے؟ کوئی راستے میں چل رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ کہاں جانا چاہیے، کس راستے پر چلنا چاہیے، آپ اس سے پوچھیں گے یا اس بندے سے پوچھیں گے جو گائیڈڈ ہے، جسے راستہ معلوم ہے؟ اور یہاں پہ کس کے بارے میں بات ہوئی ہے؟ جیسے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، جو بھی لوگ اللہ کے راستے پہ آپ کو بلاتے ہیں، جو حق کا راستہ ہے، وہ لوگ گائیڈڈ ہیں. آپ کو ان کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو جو خود راستے سے بھٹک رہے ہیں. وہ خود بھی بھٹکیں گے اور آپ کو بھی بھٹکا دیں گے. اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں. یقیناً گمان حق کے اگینسٹ میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یعنی گمان اور حق جو آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ کو حق کی پیروی کرنی ہے. اگر آپ صرف گمان پر چلتے رہیں گے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو تو آپ گمراہ ہی ہوں گے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے. اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی آپ سے گھڑ لیا گیا ہو. یہ تمام سوالات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اٹھائے جاتے تھے اس صورت میں، وہ سب اکٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود ان کا جواب دے رہے ہیں. جیسے آپ سیرت میں دیکھیں گے نا تو آپ کو ملیں گی تفسیر میں کہ یہ آیات کب کب آئی گئی ہیں، رسول اللہ پہ کون کون سے اعتراضات اٹھائے گئے یا ان سے معجزات مانگے گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب اس طرح سے دیتے ہیں، اور یہ قرآن میں کمپائلیشن میں ہے تاکہ آپ یہاں پر پڑھ سکیں. بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب یعنی جو احکام ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہیں ان کی تفصیل بھی بیان کرتی ہے
کس طرح انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے یہ قرآن، لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، یعنی آپ جھٹلا رہے ہیں جبکہ آپ جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ بات کتنی سچی ہے کتنی نہیں، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، پھر بھی آپ اسے جھٹلائے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز سچی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ اور کیا ہے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو، میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ بہرے کون ہیں یہاں پر؟ جو لوگ قرآن سننے کے بعد بھی سمجھنے کے بعد بھی صرف اسی لیے قرآن سنتے ہیں تاکہ اس میں کوئی فلا نکال سکے، کسی طرح کی کوئی من گھڑت بات نکال سکیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ گونگے بہرے ہیں، نہیں سمجھتے، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، چاہے آپ کتنا بھی انہیں بولیں۔ تو کیا آپ بہروں کو سمجھا سکتے ہیں؟ حقیقی طور پہ وہ بہرے نہیں تھے لیکن حق کو سننے کے لیے ان کے کان بہرے تھے۔ ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ یعنی ان کو بصیرت نہیں ہے، وہ عقل کی آنکھیں نہیں رکھتے، تو آپ ان کو گائیڈ نہیں کر سکتے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جیسے ہم نے اوپر پڑھا، یہ لوگ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، کان ہوتے ہوئے بھی نہیں سن رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ان کے ہارٹس تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ خود اپنے ان آرگنز کا، ان سینسز کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے تو وہ سیلڈ ہوئے، وہ ویسٹ ہو گئے، وہ یوزلیس ہو گئے، ان کے لیے اس پہ زنگ لگ گیا۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں سارے دن کی بس ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہوں گے۔ اس کو بھی آپ امیجن کریں کہ قیامت کے دن ہم سب کھڑے ہوئے ہیں اور اس طرح سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے دنیا کی زندگی صرف ایک آدھ گھنٹہ، کچھ گھنٹے ہم جی کر آئے ہیں، اتنا لمبا ٹائم وہ ہوگا، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت والے نہ تھے، اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ان کی ظہور سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے۔ یعنی اگر آپ نے قیامت کا ذرا سا بھی منظر دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ انسان obviously اس چیز کو ایگری کر ہی لے گا، یا اس پہ ایمان لے آئے گا، یا پھر جن لوگوں کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اس کو بھی جادو سمجھیں گے، جیسے معجزات کو انہوں نے جادو سمجھا۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمارے پاس تو آپ کو واپس لوٹنا ہی ہے، سب کے سب جمع ہوں گے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ اسی لیے اپنی پوری کوشش اس بات پہ لگا دیجئے کہ جس کے پاس آپ کو واپس جانا ہے، آپ اس کو امپریس کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی پوری لائف بھی لگا دیں تو کم ہے۔ اسی لیے انسان اپنا موٹیو، اپنی پرائیورٹی اللہ کو بنا لے، کیونکہ یہاں سے بار بار کلیئر ہے سب کو لوٹنا ہے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سب کو جمع کر لے گا۔ تو لوگوں کو چھوڑ کر اب اپنی نظریں اللہ پہ ڈالنا شروع کر دیں کہ آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کی پرائیورٹی اللہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی رسول کے بغیر آپ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ حجت بھیجے گا، آپ کے پاس رسول بھیجے گا اور اس کے ذریعے آپ تک اللہ کا پیغام جائے گا۔ پھر جب آپ کو بات کلیئر پتہ چل گئی اور آپ نے اپنی زندگی اسی کے مطابق گزاری تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ جو لوگ اللہ کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی فائدے کا یا کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی اگر اختیار رکھتے ہوتے تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے لیے فیورز رکھ لیتا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ کیا چیز ہونے والی ہے یا کیا چیز بھلی ہے تو میں اپنے لیے ساری خیر نہ رکھ لیتا۔
کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کس کے لیے کیا خیر ہے اور کس کے لیے کون سی چیز فائدہ دے گی یا نقصان دے گی. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. یہاں پہ بھی کیا لکھا ہے دیکھیے, جتنا اللہ کو منظور ہو اتنا ہی آپ کو نفع بھی پہنچے گا, اتنا ہی آپ کو نقصان بھی پہنچے گا. ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے, جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سے رکھ سکتے ہیں. یہ عذاب کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کا وقت پورا ہو گیا اور آپ پر عذاب آنا ہے تو ایک لمحہ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہوگا اور آپ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو, تو عذاب میں کون سی چیز ہے جو مجرم لوگوں کو اس سے جلدی ہو رہی ہے اسے مانگنے میں؟ یعنی مجرم کیوں جلدی چاہتے ہیں کہ عذاب آ جائے, کیونکہ اگر عذاب آ گیا تو اسے کوئی ٹال ہی نہیں سکتا. کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لے آؤ گے؟ ہاں اب مانا, حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے. عذاب آنے کے بعد مانا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو, تم کو تو تمہارے ہی کیے کا بدلہ ملا ہے. اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی, وہ واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی جو قیامت کا وقت ہے اور انسانوں کو مٹی ہو جانا ہے, اس کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز نہیں کر سکتا. اسی لیے یقیناً یہ ہو کر رہے گا, ایسا ہوگا کہ انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا, کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. پھر آگے دیکھیے, وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ, اور اگر ہر جان جس نے ظلم کیا ہے اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے, تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے, اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا. کتنا کچھ بھی آپ کے پاس ہو, آپ اللہ کو دے کر اپنی جان نہیں چھڑا پائیں گے ایک بار آپ عذاب کے پکڑ میں آ گئے. اور اسپیشلی قیامت والے دن آپ کے ساتھ انصاف کا فیصلہ ہوگا جو آپ نے کیا ہے, اور ان پر ظلم نہ ہوگا. یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے. اور وعدہ سچا ہونا بار بار اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت آئے گی اور ہمیں ہمارے کیے کا بدلہ ملے گا. وہی جان ڈالتا ہے, وہی جان نکالتا ہے. تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے. کسی کی ڈیتھ اگر ہو جاتی ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ڈاکٹر کی وجہ سے ہو گیا, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو گیا, اس آدمی نے یہ کھلا دیا پلا دیا. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ نے بس اسباب بنایا ہے, لیکن اس کی موت لکھی تھی. اسی لیے اس بات کو جان لیں کہ چاہے زندگی ہے چاہے موت ہے, وہ سب اللہ کے پاس سے آنی ہے. کوئی انسان اس کا اختیار نہیں رکھتا. اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے. یعنی جو قرآن ہے, قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, یہ موعظہ ہے, نصیحت ہے, یہ واعظ ہے. دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. دلوں کی بیماریاں کیا ہیں, ہم لوگ یہ لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں آپ وہ سب یاد کریں. اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. یعنی ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہراتی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے, وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. اور یہ آیت بھی ہم کافی بار پڑھ چکے ہیں, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, کہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے دنیا کی جو آپ جمع کر رہے ہیں. اگر آپ نے قرآن کو جمع کر لیا, قرآن کیسے جمع ہوگا؟ قرآن کی سمجھ, آپ قرآن کو اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں, آپ دن رات اس کو پڑھ رہے ہیں, یا آپ کنٹینیوس اس کی اسٹڈی میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ نے قرآن کو اپنے اندر جمع کیا, اپنے عمل سے جمع کیا. ٹھیک ہے, تو یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے, ان تمام ہابیز سے, ان تمام ہمارے ٹائم پاس سے جو ہم کرتے ہیں. آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا, پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا. آپ پوچھیے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا تم نے اللہ پر ہی جھوٹ باندھنا شروع کر دیا؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے. واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے, لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے. یعنی گناہوں کے سبب جو اللہ نہیں پکڑتا, اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے انسان پر. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھیے کہ وَلَٰكِنَّ
اکثرہم لا یشکرون، اکثر آدمی شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا، اسی لیے کثرت سے شکر ادا کیجیے، ہر بات میں شعوری طور پر الحمدللہ کہیے، چاہے آپ کو خوشی ملے یا چاہے آپ کو غم ملے، کیونکہ جو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور آپ کسی حال میں ہوں، من جملہ ان احوال کے، آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں، جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے، یعنی انسان کسی بھی حال میں کسی کنڈیشن میں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے یا جو کام کر رہا ہے، اللہ کو خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس وقت کی بھی خبر ہے کہ ہم اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں ہے، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے، ہر چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے، یعنی نہ کوئی خوف ہوگا، جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جن کی باتوں میں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، صرف ان کی کہنے میں، ان کے قول میں نہیں، ان کے عمل سے آپ کو دکھے گا کہ ہاں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، خود کو امن میں لے آتے ہیں اللہ کے آگے سرنڈر کر کے، اور جتنا ہو سکے وہ برائیوں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر سے فوز عظیم آ گیا، دیکھیے جہاں جہاں پہ بھی فوز العظیم آیا آپ ان سب کو مارک کر لیجئے، یہ چیزیں کامیابی کی طرف ہیں جو انسان کو ایکچول کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ کامیابی ہے۔ آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی کسی کی بھی بات اگر آپ کو ہرٹ کر رہی ہے، اگر آپ اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں اللہ کو راضی کرنے میں، اور کوئی بھی آپ کا دل دکھا رہا ہے یا ویسے ہی آپ کا دل دکھاتا ہے، آپ غم نہ کریے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، وہ چاہے تو دن پھیر سکتا ہے، چاہے تو اس سے زیادہ آپ کو دے سکتا ہے، آپ کے صبر کے بدلے وہ جنت میں بہت کچھ ریڈی کر سکتا ہے آپ کے لیے، تو اس بات پہ خوش ہو جائیے، کیونکہ وہ کیا فرماتا ہے؟ وہ سمیع اور علیم ہے، ٹھیک ہے، السمیع اور العلیم، یعنی بہت سننے والا اور بہت جاننے والا۔ یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، یہ سب اللہ ہی کے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں، محض اٹکلیں لگا رہے ہیں۔ تو شرک کے بارے میں آپ نے دیکھا اس صورت میں کتنا کچھ ہے، تو جتنا ہو سکے آپ ان آیات کو کامن کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ جو جانتے بوجھتے بھی یا انجانے میں بھی شرک کر رہے ہیں، کہ یہ ساری آیتیں پڑھیے، ان کے بارے میں غور و فکر کیجئے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل بدلتا ہے یا نہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی جو سننے والے لوگ ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں، وہی ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ انسان اپنے بچوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ایک ایج کے بعد سب کو کسی نہ کسی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اولاد کا ہونا ایک طرح سے سپورٹ سسٹم کا کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ تو غنی ہے، وہ محتاج ہی نہیں ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے، یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ یعنی تھوڑا سا عیش کر لیجئے دنیا میں، اس کے بعد آپ کو واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کا بدلہ ملنا ہے۔ اور آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر اپنے شرکاء کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ یعنی جو کچھ کرنا ہے تمہیں کر لو، جتنے لوگوں کو بلانا ہے تمہاری مدد کے لیے سب کو بلا لو، پھر مجھے ٹائم بھی مت دو، جو تم میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو برا کرو، مجھ کو مہلت نہ دو، پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، یعنی اس کے بعد بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، میں نے تم سے بدلے میں کچھ بھی نہیں
نہیں مانگا. میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں. ان اکون من المسلمین, صرف اتنا ہے کہ مجھے مسلمان رہنا ہے اور مجھے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے, مجھے کسی طرح کی کوئی بینیفٹ نہیں چاہیے. سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے. پس ہم نے ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا, اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا. سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے. پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا, سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے. پس جس چیزوں کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا, یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کو ان کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی رسول آئے ان سب کو جھٹلایا گیا, اور ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ہی ان کے دلوں پر بند لگا دیا گیا. پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر. سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے. سورہ اعراف میں ہم ان کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے ان کا پورا واقعہ پڑھ چکے ہیں. پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ یقیناً جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو کامیاب ہوا نہیں کرتے. یعنی جو مجھے کامیابی ملی, جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جو نظر بندی کا کام ہوتا ہے, تو جادوگر کبھی نہ کبھی اس کا راز تو کھلتا ہے, اس کی ٹرک سامنے آ جاتی ہے لوگوں کے. تو میں نے تو کوئی جادو پیش نہیں کیا. وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے, اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے. یعنی تم بڑائی جانا چاہتے ہو اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے. فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو. پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے. یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کرے دیے دیتا ہے. اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا, اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے. گو مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے. پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے. بہت کم لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے, وہ بھی فرعون سے اور اپنے احکام سے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے. اور واقعی میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا, یعنی اس کو اچھی خاصا اقتدار حاصل تھا کہ وہ لوگوں کو پنش کر سکے, اپنا حکم نافذ کر سکے. یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا. وہ بھی مسرفین میں سے تھا, اسراف کرنے والا تھا, جو اس کو لمٹس دیے گئے تھے ان کو کراس کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو. اگر تم مسلمان ہو, مسلمانوں کو صرف اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے کتنا جابر بادشاہ ہے یا ان کا کیا ہوگا. اگر وہ سچے مسلمان ہیں تو اللہ کی مدد آئے گی. انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا. اے ہمارے پروردگار, ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا, اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو, اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو. یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا آپ اپنے ہی گھروں میں نماز ادا کرتے رہیں, اسی میں نماز پڑھیں, اللہ کو یاد کریں, نماز کے پابند رہو. ان کو بھی دیکھیں آپ, نماز کا حکم ہوا تھا, ان کی نماز کا طریقہ جیسا بھی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی, اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے ہمارے رب, تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے. اے ہمارے رب, اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں. اے ہمارے رب, ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے, سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. جتنا بھی دنیا میں مال و دولت تھی ان کی, وہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کامیاب نہیں ہو سکی, ان کے کام نہیں آ سکی, تو وہ ان کا عذاب بن گئی, ایک طرح سے ان کے لیے عذاب علیم کی فارم بن گئی. وہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی, سو تم ثابت قدم رہو. یعنی ان کی جو یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جائے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں ثابت قدم رہو, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو, اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں ہے.
یعنی جو لوگ علم نہیں رکھتے آپ ان کی بات نہ مانیے. ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں. جب فرعون ڈوب رہا تھا اس وقت آپ یہ دیکھیے نا، لا الہ الا الذی آمنت بہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے اللہ کو مان لیا ڈوبتے وقت. تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، یعنی لوگوں کے لیے. اب کیا ہوگا، آپ اس ٹائم پہ اگر ایمان قبول کریں گے موت کے وقت یا عذاب دیکھتے ٹائم تو وہ قبول نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، اس کو پریزرو کر دیا بعد کے لوگوں کے لیے بھی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو ان نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ کو نہیں پہچان رہے، اپنے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، جبکہ اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا. یعنی علم آنے کے بعد بھی وہ اختلاف کرتے رہے. یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں. یعنی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، یا پھر ان لوگوں کو جو قرآن کو سچا نہیں مانتے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اچھا آپ جا کے پچھلی کتابوں کو پڑھ لیجیے، آپ اس میں دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کیا اس کے رسولوں کے بارے میں جو اس میں مینشن ہے وہ کتاب میں غلط لکھا ہے. بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. سب سے پہلے یہ بتایا، دیکھیے مسلمان کم سے کم اپنی کتاب پہ شک نہ کریں. اور شک کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں اللہ کے پاس سے نہیں آئی، نعوذ باللہ. شک اس چیز کا کہ جس میں جو اس میں رولنگز لکھی ہیں ہم ان کو آنکھیں بند کر کے مانیں اور ان کو کرنا ہی ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہی ہمارا نجات کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی اور وے آؤٹ ہے ہی نہیں. تو یہی ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ کہ آپ شک کر رہے ہیں، آپ اپنے پلانز کو یا دنیا میں جو نظر آ رہا ہے اس کو پریفر کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کتاب کی سچائی سے غافل ہیں اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا. کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں. آیات کا جھٹلانا یعنی آیات پہ عمل نہ کرنا. یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا عمل اتنا خراب ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد بھی ان کو کتنی بار بتایا جائے تب بھی وہ نہیں مانتے، تو ان کے اوپر بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ سمجھیں گے ہی نہیں. تو وہ کب ایمان لاتے ہیں؟ جب وہ عذاب کو یا عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کی. کوئی بستی، جو جتنے بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں وہ سب لوگ عذاب دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، پر ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا. یونس علیہ السلام کا واقعہ جو یہاں پہ مینشن تھا کہ وہ اپنے قوم کو دھمکی دے کر کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا کیونکہ تم میری بات نہیں مان رہے، اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی انہیں حکم نہیں دیا تھا کہ ان کے لیے عذاب لکھ دیا گیا، اب تم یہاں سے ایمان والوں کو لے کے چلے جاؤ. وہ پہلے ہی اللہ کے حکم آنے سے پہلے چلے گئے ان کے ایمان لانے سے نراش ہو کر. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب عذاب آنے لگتا ہے دھیرے دھیرے اور ان کی قوم دیکھنے لگتی ہے تو ان کی قوم ایمان لے آتی ہے اس بات پر کہ ہاں یہ واقعی سچا ہے اور ایمان لانا ہی ضروری ہے ورنہ ہم نیست و نابود ہو جائیں گے. اللہ کے حکم سے وہ عذاب رک جاتا ہے. صرف ان کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا کیونکہ ان کا وقت اس ٹائم تک معین نہیں تھا، ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا اللہ نے موقع دیا. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے. تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ یعنی ہم زبردستی کسی کو ایمان والا نہیں بنا سکتے، ہم زبردستی کسی کو مومن نہیں بنا سکتے. حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا. اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے.
جو لوگ نہیں سمجھتے ان کا ذہن اس دنیا میں یا کرپٹ چیزوں میں ہی پھنسا رہتا ہے، گندی چیزوں میں ہی، انہی کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں وہ لوگ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے۔ یعنی اگر تم نہیں مانتے اللہ کو تو میں تو اپنے اللہ کو مانتا ہوں، میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان بھی نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں فوت کرتا ہے۔ اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، ان اکون من المؤمنین، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر دین کی طرف کر لینا۔ اقم وجہک للدین حنیفہ، پھر سے یہاں پہ حنیف کا لفظ آیا، دیکھیے، یعنی صرف ایک طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے، صرف اللہ کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے، ایمان والوں کو یہی کرنا چاہیے، اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع دے سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی نہیں جو اس کو دور کرے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچائے تو اس کے فضل کا بھی کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے، یعنی حق آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد جو بندہ اس کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے، اس کے راستے پر چلنے لگتا ہے، وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، تم اپنا نقصان خود کرو گے، میں تمہارے اوپر حوالدار بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی آپ ویٹ کیجئے، آپ اپنا کام کریے، اس کے بعد ویٹ کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خود فیصلہ کر دے گا۔ بس یہ لاسٹ پیج رہتا ہے، پھر ہمارا سپارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں، کلیئر بتایا گیا ہے ان آیتوں کو، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے، ایک حکیم باخبر کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو ہر چیز جانتا ہے۔ یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کسی کو بھی مت پکارو، کسی کی عبادت مت کرو۔ اس سورت کی شروعات بھی شرک کے ساتھ ہوئی ہے، سورہ ہود۔ اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ڈرانے والا ہے اور بشارت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ رسول آئے ہیں وہ بھی آپ کو کیا کرتے ہیں، ایک طرح سے خوشخبری بھی دے رہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں کہ آپ بچ جائیے کل کے انجام سے، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، جو جتنا اچھا عمل کرے گا اتنا اچھا ثواب۔ اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکے، یعنی اپنے سینے کو چھپا لینا کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں نہیں سن سکتا۔ انسان یہ اگر سمجھے تو یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اپنے آپ کو اوپر سے کور کر لینا، اندھیرے میں ہو جانا، بند کمرے میں چلے جانا، زمین کے نیچے کہیں پر بھی آپ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ سکتا ہے، اور جو ہمارے سینوں کے اندر ہے، جو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں، ہماری پلاننگز یا ہماری نیت، وہ ہر چیز اللہ کے علم ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے۔ تو آج کے ہمارے لیسن کی، ہمارے سیشن کی جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے اس میں یہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں شرک سے بچنا ہے، ان آیات کو پڑھنا ہے، اور جو بھی انبیاء جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں ان سب کا پیغام یہی کامن ہے، ان سب کتابوں میں وہی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے
احکامات کو فالو کرتا ہے اسے ضرور نجات دے گا. اور فوز عظیم جو ہے, بڑی کامیابی, وہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جانا, اللہ کے عذاب سے بچ جانا, اللہ کی رضا حاصل ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑی کامیابی سے نواز دے. وقت ختم ہونے سے پہلے ہی جتنی ہمیں توفیق ہو, اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ اپنے پسندیدہ کام لے لے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ